सन्नाटे में उस जोरदार थप्पड़ की आवाज़ ऐसे गूंजी जैसे किसी बॉम्ब का धमाका हो, मगर आवाज़ के उस धमाके से कहीं ज़्यादा गूंज मेरे अंदर बहुत कुछ टूट जाने की थी। मिर्ज़ा साहिब ने उस तमांचे के बाद मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और चीख चीख कर मुझमे को बताने लगे कि गुज़श्ता रात उनकी छत पर कोई और नहीं मैं कूदा था। और उस बात की खबर नाहिद की अम्मी को सुबह सवेरे उस वक्त हुई जब वो छत पर गीले कपड़े डालने के लिए गईं और उन्हें वहाँ छत पर एक कोने में मेरा लिखा हुआ ये ख़त मुड़ा तुड़ा सा पड़ा हुआ मिला। वो सब घर वाले मेरी तहरीर अच्छी तरह जानते थे क्योंकि नाहिद का उर्दू का रजिस्टर मेरी तहरीर से भरा पड़ा था। सारे मोहल्लेदार मुझे लानत मलामत करने लगे। आसपास गली के मकानों की छतों और खिड़कियों में से मोहल्ले की औरतें भी झांक झांक कर एक दूसरे को इशारे कर रही थीं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से ज़मीन शक हो और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मिर्ज़ा साहिब के भारी चांटे के निशान अगले 3 दिन में धीरे धीरे मेरे गालों से मत्थम पड़ने लगे, मगर मेरी रूह पे लगे उस थप्पड़ के दाग उम्र भर मुंदमिल ना होने वाले थे। भीड़ के छटते ही अब्बा और बड़े भाई मुझे गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए घर के अंदर सेहन में ले आए और फिर जिसके हाथ जो आया उसने उसी से मेरे जिस्म पर स्याह नील डाल दिए। बदन पर चोट के निशान नीलगो हों तो उन्हें नील कहा जाता है, मगर घायल का पूरा जिस्म ही स्याह पड़ जाए तो ऐसे नील को क्या कहा जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें ये बता सकूं कि वो ख़त मेरी तहरीर में ज़रूर था, मगर मेरा नहीं था, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। अच्छा तो ये थी तुम्हारी ट्यूशन? खूब इज़्ज़त अफजाई कराई आज हमारी। डूब मरो शर्म से। इश्क लड़ाने से पहले अपनी शक्ल तो आईने में देख लेनी थी। जिस्म पर हर चोट के साथ मेरी रूह पर बीत की तरह पड़ने वाला एक ताना भी किसी ताज़ियाने की तरह मेरी कानों में पिघले शीशे की तरह लगातार उंडेला जाता रहा। बहुत दिन तक तो मैं शर्म के मारे अपनी छत वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सारे घर वालों ने तकरीबन मेरा बॉयकॉट कर रखा था। मैं दिन भर कमरे में बैठा ये सोचता रहता कि आखिर माजिद को दिया गया वो रुक्का नाहिद की छत से कैसे बरामद हुआ। ज़रूर उस बदमाश ने नाहिद को अकेला जानकर उसके घर कूदने का मंसूबा बनाया होगा और शोर से घबराकर वो ख़त वहीं फेंक कर फ़रार हो गया होगा। जाने नाहिद मेरे बारे में क्या सोचती होगी। उसे भी तो बाकी सब लोगों की तरह यही लगा होगा कि मैं उसे ये इश्किया ख़त देने के लिए रात को उसकी छत टापा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह नाहिद तक अपने दिल की बात पहुँचाऊँ कि मुझे अपनी शक्ल और अपनी औकात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है और मैं कभी ऐसी गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। मेरे दिल में उसके लिए जो भी था वो हमेशा के लिए मेरे दिल के किसी नाजुक गोशे में पिन्हा रहने के लिए था। पुजारी की पूजा किसी सिले की तमन्ना के लिए तो नहीं होती। परवाने को शम्मा से मोम का दान कब चाहिए होता है? उसे तो बस जल जाना होता है। मुझे भी सिर्फ जलने से वास्ता था। रोशनी किसके हिस्से में आए इससे भला मुझे क्या गर्ज थी। मगर अब नाहिद से मिलना तो दरकनार, घर वालों ने उसके घर के दरवाजे के सामने से गुजरने से भी मना कर दिया था। 10वीं के इम्तिहानात मैंने बोझल दिल और उलझे हुए दिमाग के साथ दिए और बामुश्किल 2nd डिवीज़न में पास हुआ। बड़ी मुश्किल से अब्बा से कॉलेज में दाखिले की इजाज़त मिली, वो भी इस शर्त पर कि अपनी किताबों और कॉलेज की फ़ीस का ख़र्चा मैं खुद बर्दाश्त करूँगा। मैंने सोच रखा था कि कॉलेज के बाद शाम को कोई छोटी मोटी नौकरी या किसी दुकान पर काम पकड़ लूँगा। इसलिए कॉलेज में दाखिले की कोशिश के साथ साथ मैं दिन भर शहर के छोटे मोटे होटलों और पेट्रोल पंप्स वगैरह पर काम ढूंढने के लिए भटकता रहता था। ऐसे ही एक दिन मैं शहर के पारसी होटलों वाली सड़क पर किसी होटल वाले से डांट खाकर निकला तो एक लम्हे के लिए मुझे यूँ लगा कि मेरी आंखों को धोखा हुआ है, मगर मैंने आंखें मलकर गौर से दोबारा देखा। हाँ, वो नाहिद ही थी जो किसी के साथ शायद स्कूल की छुट्टी के बाद करीबी रेस्टोरेंट में चाय पीने आई थी। नाहिद अब 10वीं जमात की तालिबा थी और इस इलाके में स्कूल या कॉलेज की तालिबात का ग्रुप की शक्ल में चाय पीने या ब्रेक में गर्मा गर्म समोसे चटनी की प्लेट उड़ाने के लिए आना मामूल की बात था। मेरा दिल जोर से धड़का। शायद आज ही वो मौका था जब मैं नाहिद से मिलकर उसकी गलतफहमी दूर कर सकता था, मगर जाने उसके साथ और कौन कौन होंगी और अगर कहीं नाहिद ने बुरा मनाया और गुस्सा किया तो फिर एक और तमाशा ना खड़ा हो जाए कहीं। और अगर कहीं नाहिद ने घर जाकर अपने वालिद को इस बात की शिकायत कर दी तो फिर तो मेरे अब्बा के हाथों मेरा खून होना लाजमी था। मगर मेरे पास और चारा भी क्या था। जाने फिर दोबारा नाहिद के साथ ज़िंदगी भर इस तरह आमना सामना हो भी पाएगा या नहीं। मुझे एक बार कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। आखिर नाहिद ने भी तो महीना भर मुझसे पढ़ा है, मेरे बारे में कुछ तो अंदाज़ा उसने भी लगाया होगा इतने अरसे में। मैंने तो कभी नज़र भर कर भी उसे नहीं देखा।
میں اپنے آپ سے لڑتا خود ہی فیصلے کر کے انہیں رد کرتا رہا، اور پھر اپنے اندر کی جنگ سے گھبرا کر میں نے مزید کچھ سوچے بنا اس کیفے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر بہت رش تھا۔ کالج کی لڑکیاں، لڑکے، عام لوگ، کچھ مستقل قسم کے گاہک نما بوڑھے بھی کھڑکیوں کے پاس قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے تھے اور حسب معمول ایسی ہی باتیں کر کے آہیں بھر رہے تھے کہ ان کا دور کیسا سنہرا زمانہ تھا۔ اب تو بس افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ شاید انسان کے ازل سے ابد تک یہی ایک مجبوری اور کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے حال کو کبھی بھی دل سے برت نہیں پاتا، اپنے حال سے کبھی لطف اندوز نہیں ہو پاتا، اور وہی حال بیت کر جب اس کا ماضی بن جاتا ہے تو وہ اسے یاد کر کر کے آہیں بھرتے ہیں کہ آہ کیا زمانہ تھا، کاش ہم اپنے حال میں ماضی جیسی مٹھاس بھرنے کا کوئی جادو سیکھ پاتے۔ میں ماضی اور حال کی اس تکرار کے درمیان ہال میں کھڑا ادھر ادھر ناہید کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر وہ مجھے ایک کیبن کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دی۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو اس کے ساتھ زیادہ بھیڑ نہیں ہے، لہٰذا بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کیبن کے پاس پہنچ گیا۔ بیرا کچھ دیر پہلے ہی چائے کے کپ میز پر سجا کر واپس پلٹا تھا۔ ناہید کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کے سر پر اس کی سیاہ چادر ہمیشہ کی طرح سلیقے سے ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے زور سے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور دھیرے سے ناہید کو سلام کیا۔ اس کی سہیلی ابھی تک پردے کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی میری نظروں سے اوجھل تھی۔ ناہید نے چونک کر میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ جیسے اڑ سا گیا۔ میں نے دلاسا دینے کے لیے قدم بڑھایا کہ میرا مقصد اس کی بدنامی نہیں ہے، میں تو صرف اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، مگر کیبن میں بیٹھے دوسرے شخص کو دیکھتے ہی میرے حواس ایک پل میں ہی کسی دھماکے سے بلب کی طرح فیوز ہو گئے۔ ناہید کے سامنے کوئی اور نہیں، ماجد بیٹھا تھا، وہی ماجد جس نے مجھ سے ناہید کے لیے وہ رکا لکھوایا تھا اور جس کی وجہ سے سارے زمانے نے میرے نام اور وجود پر تھو تھو کی تھی۔ ماجد بھی پل بھر کے لیے گھبرا گیا۔ میں تیزی سے واپس پلٹا اور کیفے سے نکل گیا۔ ماجد میرے پیچھے دوڑتا ہوا باہر تک آیا اور زبردستی میرے راستے میں حائل ہو کر معذرت کرنے لگا۔ معاف کر دے یار پری، میں خود تجھے بتانا چاہتا تھا، مگر ناہید نے منع کر دیا کہ فی الحال معاملہ بہت گرم ہے، ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے تو پھر تجھ سے بات کروں۔ ویسے شہزادے، تو نے بھی بڑا مردوں والا کام کیا، تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تو نے آخر تک زبان نہیں کھولی، احسان رہے گا یہ تیرا ہم دونوں پر۔ میرا سر تیزی سے چکرا رہا تھا۔ ناہید جانتی تھی کہ اس کی چھت پر اس رات ماجد کودہ تھا، پھر بھی اس نے اپنے گھر والوں سے یہ بات چھپائے رکھی۔ مجھے میرے گھر محلے والوں کے سامنے اتنا رسوا کیا، سارے زمانے میں میرا تماشا کیوں بننے دیا؟ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں نے بامشکل ماجد سے سوال کیا، تو کیا وہ خط تم نے ناہید کے لیے ہی لکھوایا تھا؟ ہاں یار، اسی کو دینا تھا۔ ایک دن اس نے میرے سامنے تمہاری لکھائی کی تعریف کی تھی، میں نے بھی اسے شرط لگا لی کہ تمہارے ہی ہاتھ سے اپنے لیے خط لکھوا کر اسے دوں گا۔ میں نے حیرت سے ماجد کو دیکھا، مگر تم تو ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ وہ تمہاری طرف دیکھتی تک نہیں، کبھی خاص تک نہیں ڈالتی تمہیں۔ ماجد نے زور کا کہا لگایا، وہ سب بھی میں ناہید کے کہنے پہ ہی بولتا تھا، تو نہیں جانتا یار، یہ لڑکیاں ہم بیوقوف لڑکوں سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، بڑا دماغ چلتا ہے ان کا ایسے معاملات میں۔ دراصل وہ کسی بھی طرح کی بدنامی مول نہیں لینا چاہتی تھی میری طرف سے کسی کو بھی شک میں مبتلا کر کے۔ آج بھی بڑی مشکل سے اسے چائے کے ایک کپ کے لیے راضی کیا تھا، پر تو نے آ کے سارا معاملہ بگاڑ دیا۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ماجد اپنی دھن میں نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ اتنے میں کیفے کا ایک بیرا باہر آیا اور ماجد سے بولا، آپ کو اندر بلا رہی ہیں، کہتی ہیں مہمان کو بھی ساتھ لے آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے لاکھ دامن چھڑانے کی کوشش کی، مگر ماجد مجھے تقریباً کھینچتا ہوا اندر کیفے میں لے گیا۔ ناہید سر جھکائے بیٹھی تھی، مجھے اندر آتے دیکھ کر دھیرے سے بولی، امید ہے کہ آپ نے ہم دونوں کو معاف کر دیا ہوگا، ہم دونوں کی وجہ سے آپ کو جو تکلیف پہنچی ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ میں خود آپ سے مل کر آپ کو ساری بات بتانا چاہتی تھی، مگر حالات ایسے بگڑے کہ میں کچھ نہ کر سکی۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس کی بات سنتا رہا، اس سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ کم از کم مجھے تو سچ بتا دیتی۔ ناہید نے اپنی بات جاری رکھی، دراصل میں نہیں چاہتی تھی کہ جب تک ماجد کے گھر سے میرے لیے باقاعدہ رشتہ نہ آ جائے تب تک کسی کو بھی ہمارے بارے میں ذرا بھی شک ہو۔ آپ تو ابا جی کے غصے سے واقف ہیں نا، اس رات بھی ماجد کی ایک ذرا سی غلطی سے یہ سارا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا لکھا ہوا وہ رکا کب اور کیسے وہیں گھبراہٹ میں گر گیا۔ ناہید کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ کچھ لوگ جب بولتے بولتے خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی بولنے لگتی ہے،
مگر مجھے آج اس کی یہ خاموشی بہت گراں گزر رہی تھی۔ دراصل میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے جب ابا نے آپ کی تحریر دیکھ کر آپ پر شک کیا تو میں چپ رہی، کیونکہ میں اگر ماجد یا کسی اور کا نام لیتی تو انہیں مجھ پر بھی شک ہو سکتا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ایسے تھے جن کے نام کے ساتھ میرا نام نہیں جوڑا جا سکتا تھا، مطلب کسی کو بھی مجھ پر شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں بھی آپ کو پسند کر سکتی ہوں۔ میں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ میرے اندر بیک وقت کئی شیشے چکناچور ہو گئے اور میں ننگے پاؤں ان کرسیوں پر چلتا ہوا وہاں سے اٹھایا۔ پتہ نہیں میں نے اس روز گھر تک کا راستہ کیسے طے کیا۔ میرے آس پاس تیز ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن اور لوگوں کے کسے گئے آوازوں کی بھرمار تھی، مگر میں جیسے ساری دنیا سے لا تعلق اور بیگانہ سا ان راستوں پر چلتا رہا۔ شاید ہمارے قدم کچھ راستوں پر چل چل کر اتنے راستہ آشنا ہو چکے ہوتے ہیں کہ دل اور دماغ بند ہونے کی صورت میں بھی وہ ہر موڑ پہچان لیتے ہیں، ورنہ میری جو حالت اس وقت تھی مجھے ضرور کسی ویرانے میں بھٹک جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، کوئی اندھا ہی ہوگا جو ناہید پر مجھ سے کوئی بھی تعلق جوڑنے کا شک کرے گا۔ کہاں وہ اور کہاں میں، اس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دی۔ بعض حقائق ہم پر پہلے دن سے ہی روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہیں، مگر پھر بھی کسی کی زبان سے ان کی تشریح ہمیں کس قدر سوگوار کر دیتی ہے۔ ہم کمزور انسان اپنے اندر اتنی خود فریبیاں کیوں پالے رکھتے ہیں؟ شاید اسی لیے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک انسان جانے کتنی بار ٹوٹتا ہے۔ مگر ناہید کی پسند ماجد کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا محلہ ماجد کے قصوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی ناہید۔ میرا ذہن سن ہو گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ظاہری شخصیت ہی آخرکار فتح یاب ہوتی ہے۔ یہ اندر کی خوبصورتی، دل کی سچائی وغیرہ جیسی فضول کتابی باتیں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یکسر غلط ثابت ہو گئی تھیں۔ شاید یہ ساری کتابی تکرار مجھ جیسے پریزادوں کی تسلی کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ میرا داخلہ گورنمنٹ کے کالج میں ہو چکا تھا، مگر میرا دل کالج جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 10ویں جماعت تک ایک ہی اسکول میں پڑھتے پڑھتے سارے استاد اور طالب علم میرے نام اور میری صورت کے تضاد کے عادی ہو چکے تھے، اور انہوں نے میری بدصورتی کو کسی معمول کی طرح قبول کر لیا تھا۔ مگر کالج جاتے ہی یہ ساری بحث ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی۔ بہت دنوں تک کلاس میں، کینٹین میں اور کالج کی راہداریوں میں مجھے پھر سے اسی تجربے سے گزرنا پڑا۔ وہی طنز بھری مسکراہٹ، جملے اور حقارت بھری مثالیں۔ میرا جواب ہمیشہ کی طرح خاموشی ہی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مجھے اس چھلنی سے بار بار چلنا ہوگا۔ انہی دنوں میری ملاقات فورتھ ایئر کے ناساز سے ہوئی۔ دراصل اس سے پہلا تعارف بھی اس کے عجیب و غریب تخلص کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا پورا نام جمیل احمد تھا، مگر وہ خود کو ناساز کہلوانا پسند کرتا تھا۔ ایک دن میں راہداری سے گزر رہا تھا کہ کسی سینئر طالب علم نے زور سے اس کا نام پکارا۔ ابھی او ناساز، تیری پھر سے 3 سپلیاں آئی ہیں، مطلب تو اگلے سال بھی اسی کالج کی لنگر کی روٹیاں توڑے گا۔ ناساز نے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور ایک بھرپور کش لے کر دھواں فضا میں اڑایا۔ وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ پتہ چلا کہ گزشتہ 3-4 سال سے ناساز 4تھے سال میں ہی اٹکا ہوا ہے۔ نہ اسے پاس ہونے کی جلدی تھی، نہ ہی کالج والے اسے نکالنے پر آمادہ، کیونکہ وہ کالج کی ادبی سوسائٹی کا صدر تھا اور اس کی صدارت میں کالج بہت سی ٹرافیاں اور کپ جیت چکا تھا۔ وہ ایک بہترین مقرر، شاعر اور افسانہ نگار تھا۔ اگلی صبح میں کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ناساز گیٹ کے قریب ہی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ بات سنو لڑکے، میں جھجکتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ سگریٹ پیتے ہو؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بیزاری سے بولا، پھر کیا خاک جیتے ہو؟ میری جیب میں اس وقت شام کی ٹیوشن سے ملنے والے چند روپے پڑے تھے۔ میں سیدھا وہاں سے کینٹین گیا اور سب سے بہتر برانڈ کی ایک ڈبیا اور ماچس لے کر دوبارہ ناساز کے پاس آیا اور سگریٹ اور ماچس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ سگریٹ دیکھ کر چونک سا گیا۔ اس نے جلدی سے سگریٹ سلگا کر 2-4 بھرپور کش لگائے اور میں نے پہلی مرتبہ نکوٹین کو اپنے سامنے بیٹھے شخص کی رگوں میں پوری طرح سرایت کرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس نے مزید چند کش لیے۔ میں پلٹ کر جانے لگا۔ ناساز نے جلدی سے مجھے آواز دے کر روکا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، پیسے تھے تمہارے پاس؟ ہاں، کرائے کے پیسے تھے جو آج تمہارے کام آ گئے۔ وہ زور سے ہنسا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، مجھے ناساز کہتے ہیں۔ میں اپنا تخلص ناشاد رکھنا چاہتا تھا، مگر پتہ چلا کہ میرے حق پر پہلے ہی کوئی موسیقار ڈاکہ ڈال گیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اٹکتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ پریزاد۔ ناساز نے زور سے واہ کہا، نام تو بڑا شاعرانہ رکھا ہے پیارے۔
زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کسی کے لہجے اور نظر میں اپنا نام سن کر طنز اور تمسخر کی جھلک نہیں دکھائی دی۔ یہ میری اور ناساز کی دوستی کی ابتدا تھی۔ میری زندگی کا پہلا دوست، جس سے بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی نہیں تھی، نہ ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آتے تھے۔ سگریٹ اس کی زندگی کا ایک ایسا لازمی جز تھا کہ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہونے لگتا جیسے ناساز سگریٹ کو نہیں، سگریٹ دھیرے دھیرے ناساز کو پی رہا ہو، نگل رہا ہو۔ وہ مجھ سے عمر میں 5-6 سال بڑا تھا، مگر اپنی باتوں سے وہ کوئی بوڑھی روح دکھائی دیتا تھا۔ چند ہفتوں بعد شہر کے تمام مردانہ اور زنانہ کالجوں کے درمیان تقریری مقابلے ہوئے تو ناساز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ میں ایسی تقریبات میں جانے سے حتی الامکان گریز کرتا تھا، مگر وہ فائنل مقابلے کی تقریب میں مجھے کسی طرح زبردستی پکڑ کر لے گیا۔ ہال میں ایک جانب ہمارے کالج کے لڑکوں کی نشستیں لگی ہوئی تھیں اور دوسری جانب لڑکیوں کے کالج کی طالبات بیٹھی اپنی کالج کی مقررات کی حوصلہ افزائی کے لیے شور مچا رہی تھیں۔ میں ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھا رہا۔ ناساز نے اپنی دھواں دھار تقریروں سے ماحول گرما دیا، مگر نہ جانے کیوں آخری مرحلے پر وہ پسپا کیوں ہو گیا اور لڑکی نے پہلا انعام جیت لیا۔ میں نے باہر نکلتے ہی اسے براہ راست اپنے اس خدشے کا اظہار کر دیا کہ وہ جان بوجھ کر ہارا ہے۔ ناساز دھیرے سے مسکرایا۔ تم اگر دھیان سے دیکھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ میں جیت گیا ہوں۔ زندگی میں ہر بازی اول اور دوئم نمبر سے نہیں ناپی جاتی۔ پھر اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے پریزاد؟ پل بھر کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ ناساز بھی باقی سب لوگوں کی طرح میرا مذاق اڑا رہا ہے، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں اس کے سوال کی سچائی دکھائی دی۔ میں نے سر جھکا کر دھیرے سے جواب دیا، مجھ سے بھلا کون محبت کرے گی؟ کیوں؟ تم سے محبت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ میں چپ رہا۔ ناساز نے نصیحت کی، شعر یاد رکھا کرو، صنف نازک پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اچھے شعروں کا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، منیر نیازی کو پڑھا کرو اور اس کی ایک نظم تو زبانی یاد کر لو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ میں نے جلدی جلدی ساری نظم اپنی کاپی میں نوٹ کر لی اور اسی وقت اس کا رٹا بھی لگا لیا۔ بس اب یاد رکھنا کہ تمہیں اپنی گفتگو کے دوران کسی نہ کسی بہانے یہ نظم دہرانی ہے۔ میں تمہیں چند اور اثر انگیز غزلیں اور نظمیں بھی یاد کروا دوں گا، کیا سمجھے؟ میں نے جلدی سے کسی بچے کی طرح سر ہلایا۔ مجھے یاد آیا کہ ناہید کو بھی شعر و شاعری سے کافی گہرا لگاؤ تھا اور شاید ماجد کو بھی بہت سے شعر یاد تھے۔ ناہید کا خیال آتے ہی میرے گال میں شدید جلن کا ایک احساس ہوا۔ اگلے چند دنوں میں ناساز نے مجھے بہت سی نظمیں یاد کرا دیں، اور پھر جس دن میں نے بزم ادب کے پیریڈ میں کھڑے ہو کر محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی، سنائی تو پہلی مرتبہ کلاس کے لڑکوں نے دل سے میرے لیے تالیاں بجائیں، اور استاد نے بھی مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ شاباش دی۔ ناساز کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ لوگ میری بات غور سے سننے لگے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش انگڑائیاں لینے لگی کہ کبھی کالج میں پہلے کی طرح لڑکے اور لڑکیوں کے اداروں کا مقابلہ ہوا اور میں بھی اسٹیج پر جا کر ناساز کی طرح کچھ پڑھوں۔ میں نے سارے بڑے شاعروں کو تقریباً حفظ کر لیا اور مجھے کالج کی بزم ادب کی ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا تھا۔ اس کوشش میں میرے اندر بھی چھوٹا ہی صحیح مگر ایک چھوٹا موٹا شاعر پلنے لگا تھا۔ میری باتوں میں شاعری کا رنگ جھلکنے لگا۔ ناساز کسی منجھے ہوئے استاد کی طرح میری شاعرانہ تربیت کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی اچانک نازل ہو جاتا۔ یہ کیا غالب اور میر کے رٹے لگاتے رہتے ہو؟ آج کل کی لڑکیاں اتنی مشکل شاعری بھلا کب سمجھتی ہیں؟ احمد فراز کو پڑھا کرو، اور ہاں کبھی کبھی ساحر لدھیانوی کو بھی دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساحر کو تو جانتے ہو نا، میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے والا۔ اور ہاں کل سے تمہیں یہ دہراتے رہنا ہے، میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، تم ہوتی تو کیسا ہوتا، تم اس پر کتنا حیران ہوتی۔ میں دبے لفظوں میں ناساز کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جس کسی ایک کے لیے وہ مجھ سے یہ ساری مشق کرا رہا ہے، اس ایک کا تو میری زندگی میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، پھر یہ تیاری کس کام کی؟ مگر ناساز بھلا میری کب سنتا تھا؟ ایک دن کالج سے واپسی کے راستے پر وہ میری اسی تربیت میں مصروف تھا کہ میری نظر پرانے کباڑیے کی دکان کے مٹیالے شیشے سے اندر پڑی اور میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ اندر ایک پرانا پیانو پڑا تھا،
کباڑیے نے میری دلچسپی محسوس کی تو جلدی سے بولا، خالص شیشم کی لکڑی کا ہے، انگریز کے پرانے کلب سے خریدا ہے، خریدو گے؟ صرف 13,000 میں دے دوں گا۔ میں نے اپنی جیب دیکھی، 280 روپے پڑے تھے۔ میں نے دھیرے سے کباڑیے سے کہا، ایک دن ضرور خریدوں گا۔ ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ میں تھکے ہارے قدموں سے گھر واپس پہنچا تو صحن میں داخل ہوتے ہی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ صحن میں ناہید کی امی کھڑی میری اماں سے کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ ان دونوں نے قدموں کی آواز سن کر میری طرف دیکھا۔ ناہید کی امی نے مجھے دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور امی کو تاکید کرتی ہوئی گھر سے نکل گئیں۔ اے بہن، آنا ضرور، ہم لوگ زیادہ عرصے تک ناراضگیاں پالنے کے شوقین نہیں ہیں۔ ان کے جانے کے بعد برا منہ بنانے کی باری میری اماں کی تھی۔ ناہید اور ماجد کی بات طے ہو گئی ہے، اپنی بیٹی کی منگنی کا پیغام دینے آئی تھیں، یا شاید یہ جتانے کے لیے کہ تیری اس حرکت کے بعد بھی ان کی لاڈلی کے لیے محلے کے سب سے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے۔ تو نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا پریزاد۔ میں اماں کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کرتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک دن یہ ہونا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ناہید کے رشتے کی خبر سن کر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ اگلے روز کالج میں ناساز نے میری یہ کیفیت بھانپ لی۔ کیا بات ہے پیارے، آج کچھ بجھے سے دکھائی دے رہے ہو؟ میں نے قریب پڑا کنکر اٹھا کر دور تالاب کی طرف پھینکا۔ تو اس سے پہلے تم نے مجھے کب چلتے یا جگمگاتے دیکھا ہے؟ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ چل تو رہے ہو اور بڑی شدت سے جل رہے ہو، مگر یہ جلن جگمگانے والی نہیں ہے، اندر ہی اندر راکھ کر دینے والی ہے۔ بتاؤ گے نہیں کہ کب سے سلگ رہے ہو؟ میں نے اسے ناہید والی ساری بات بتا دی۔ ناساز نے سن کر ایک سرد سی آہ بھری۔ منزلیں اپنی جگہ، راستے اپنی جگہ، جب قدم ہی ساتھ نہ دیں تو مسافر کیا کرے؟ پھر کسی بڑے بزرگ کی طرح بیٹھ کر مجھ سے عہد لینے لگا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو، آج کے بعد اپنے اندر لگی اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دو گے۔ یہ جیون بنا اس من کی نار کے صرف ایک سرد خانہ ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کے اندر یہ سلگن سلگتی رہنی چاہیے، عام انسان سے بھی بڑے بڑے کارنامے کروا جاتی ہے۔ یہ تڑپ ہے، یہ جلن عام طور پر آدمی گیلی تیلی کی طرح ساری عمر سیلن سے بھری نم زندگی گزار دیتا ہے، مگر اسے جلن کے لیے ماچس کی رگڑ میسر نہیں آتی۔ اس لڑکی سے ناکام محبت نے تمہیں وہی رگڑ فراہم کر دی ہے۔ اب جل گئے ہو تو خود کو بجھنے مت دینا۔ اس وقت مجھے ناساز کی بات ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی، مگر اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ جب مقدر میں آخرکار فنا ہونا ہی لکھا ہوتا ہے تو پھر یہ بجھ بجھ کر اور سلگ سلگ کر جینا کیسا؟ تیز پھڑکتے ہوئے شعلے کی طرح جل کر راکھ ہو جانے میں ہی مزہ ہے۔ میں بھی اس روز کے بعد کچھ ایسا ہی جلا کہ میرے اندر سب کچھ بھسم ہو گیا، بس میں اور میری کتابیں، میری چھت اور آسمان پر رات کو چمکتے میرے دوست ستارے، یہی کچھ باقی رہ گیا تھا میری زندگی میں۔ اگلے سال کالج والوں نے رحم کھا کر ناساز کو سند دے ہی دی، اور وہ اپنے گاؤں واپس جانے سے پہلے مجھ سے لپٹ کر رو پڑا، اپنا خیال رکھنا اور مجھے بھول مت جانا۔ میں بھیگی پلکوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر اس کی گاڑی کو چھٹتے ہوئے دیکھتا رہا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ کالج کے فائنل ایئر سے قبل ہی پہلے ابا پھر اماں یکے بعد دیگرے چل بسے، اور مجھے پہلی بار یتیمی کا احساس اس وقت ہوا جب بھابھی بھائیوں نے گھر کے خرچے میں ہاتھ بٹانے کا حکم صادر کر دیا۔ ان سب کی خواہش یہ تھی کہ میں یونیورسٹی میں داخلے کا ارادہ ترک کر کے کہیں کلرکی یا چپڑاسی کی سرکاری نوکری پکڑوں تاکہ میرا بوجھ ان کے کاندھوں سے ہٹ جائے، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح انہیں قائل کر ہی لیا کہ کسی سرکاری نوکری کے ملتے ہی میں تعلیم کا سلسلہ ترک کر دوں گا، تب تک میں شام سے رات تک 3-4 ٹیوشنز پڑھا کر گھر کا خرچہ بانٹ سکتا ہوں۔ میں اب وہ پہلے والا ناکام اور نالائق طالب علم نہیں رہا تھا، ناساز کی لگائی ہوئی آگ کی بھٹی میں تپ کر کندن ہو چکا تھا۔ کالج میں بھی فائنل میں میری 3ری پوزیشن آئی تھی۔ تعلیمی ادارے مجھے فخر سے اپنے ادبی پروگراموں اور مشاعروں میں مدعو کرتے تھے۔ میرا نام ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کے طور پر شہر کے گلی کوچوں میں پھیل رہا تھا۔ لوگ میری سوچ اور لفظوں کی مداح سرائی سے باز نہیں رہ پاتے تھے۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو میری صورت دیکھتے ہی لوگوں کا وہ بے اختیار تاثر جسے کوئی نہیں چھپا سکتا تھا۔ البتہ اب لوگوں کے رویے میں اتنی منافقت ضرور آ گئی تھی کہ بچپن میں وہ میرے منہ پر ہی ہنس دیتے تھے، مگر اب بڑے ہونے کے بعد وہ کہا میرے پلٹ جانے کے بعد ان کے حلق سے برآمد ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے 2 ہفتوں میں بھی اردو ڈپارٹمنٹ کی راہداریوں میں یہ کہا گونجتا رہا، جس کا میں اب عادی ہو چکا تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی تعارفی کلاس میں جب مجھے لیکچر ہال کے ڈائس پر بلایا گیا تو آس پاس سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں بلند ہونے لگی۔ ارے یہ تو پری ذات، آئے ہائے، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ شاعری تو غضب کی کرتا ہے مگر شخصیت توبہ توبہ۔ نہیں، یہ پری ذات نہیں ہو سکتا،
یہ تو کسی فیکٹری کا فورمین لگتا ہے۔ میں یہ ساری سرگوشیاں اور فکریں سنتے ہوئے ان کے درمیان میں سے چلتا ہوا ڈائس پر آ گیا۔ کلاس پر ایک سکوت سا طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے نام بتانے کے بعد کسی لمبی چوڑی تمہید کی بجائے صرف 2 مصروں پر اکتفا کیا۔ قصے میری الفت کے جو مرقوم ہیں سارے، آ دیکھ تیرے نام سے موسوم ہے سارے۔ شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے۔ سب جرم میری ذات سے منسوب ہے محسن، کیا میرے سوا اس شہر میں معصوم ہے سارے۔ میں اپنی بات ختم کر کے ڈائس سے اتر آیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ میری کلاس نے میری بدصورتی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، پر میں خود اپنے اس بے چین اور بے قرار دل کا کیا کرتا۔ کبھی کبھی تو میرا من کرتا کہ کوئی تیز دار خنجر لے کر اپنا سینہ چیر ڈالوں اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ روگی دل نکال کر اس کے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں کہ پھر کبھی کوئی ٹکڑا سینے میں جڑنے نہ پائے۔ مگر پھر میرا صدا کا نادان دل مجھ سے سوال کرتا ہے کہ آخر اس کی خطا ہی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ کوئی اسے بھی کبھی پیار بھری ایک نظر سے دیکھ لے، صرف ایک نظر، محبت سے بھری، خلوص سے پر، صرف ایک نظر جو صرف میرے لیے ہو۔ میرے دل میں ہوس یا بازاری پن کا کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میرا اس ایک نظر کے لیے ہر احساس پاک تھا۔ بس ایک لمحہ ہی مجھے ساری زندگی کے بدلے درکار تھا، بس ایک پل جب کوئی مجھے اپنا مان لے۔ کیا یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آس اسی قدر گراں، مشکل یا ناممکن اور ناجائز تھی کہ میں اس کے اپنے اندر جاگ اٹھنے پر ساری زندگی خود کو ہی ملامت کرتا رہوں، خود کو مار ڈالوں؟ آخر یہ دنیا ایسی ہر نظر خوبصورتوں کے لیے کیوں بچا رکھتی ہے؟ کیا مجھ جیسوں کے لیے قدرت کے کشکول میں ایسی ایک نظر کی بھیک بھی نہیں تھی؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اس دنیا کے تمام خوبرو مردوں کو کسی دور 7 سمندر پار جزیرے میں قید کر دیتا، یا کاش ہمارے ہاں دیگر فیشنوں کی طرح خوبصورت ماسک چہرے پر چڑھا کر باہر نکلنے کا رواج ہوتا تو میں اپنے لیے اس دنیا کا سب سے پیارا اور خوبصورت ماسک بنوا لیتا اور پھر کبھی اسے اپنے چہرے سے نہ اتارتا۔ اس روز بھی میں یونیورسٹی کی ایک سنسان راہداری سے گزرتے ہوئے کچھ ایسے ہی بے سروپا خیالات کی یلغار کا شکار تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی لڑکے کی آواز سنائی دی، مسٹر پریزاد۔ میں نے رک کر دیکھا۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کا ایک ہینڈسم لڑکا حسام اپنے 2-3 کلاس فیلوز کے ساتھ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی گروپ میں ایک شعلہ جوالا قسم کی لڑکی جینز اور کھلی شرٹ میں ملبوس ان کے ساتھ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اردو ڈپارٹمنٹ کے پریزاد ہیں نا؟ میرا نام حسام ہے، یہ باسط اور یہ میری دوست لبنہ ہے، ہم تینوں انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہیں۔ جی فرمائیے، حسام کے بجائے لبنہ بولی۔ دراصل ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم شیکسپیئر کا پلے اسٹیج پر پرفارم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں اجازت اسی صورت میں ملی ہے کہ ڈرامے کا ایک شو اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ بھی پیش کیا جائے۔ کیا آپ ہمارے لیے ڈرامے کا ترجمہ کر دیں گے؟ میں نے ان تینوں کے متجسس چہروں پر نظر ڈالی۔ کوشش کروں گا کہ ترجمہ کر پاؤں۔ ویسے کس ڈرامے کا ترجمہ کرنا ہے؟ وہ تینوں خوش ہو گئے اور باسط جلدی سے بولا، اوتھیلو۔ اوتھیلو اوتھیلو ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے 3-4 دن کی مہلت دیں، میں ترجمہ کر کے آپ لوگوں کو اطلاع دے دوں گا۔ ان تینوں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، گریٹ۔ جاتے وقت ان تینوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ لبنہ سے ہاتھ ملاتے وقت بڑی مشکل سے میں نے اپنے ہاتھ کی لرزش پر قابو پایا۔ تیسرے دن میں ترجمے کا پہلا ڈرافٹ لے کر انگلش ڈپارٹمنٹ میں حسام گروپ کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا سارا گروپ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ ہال میں داخل ہو کر آخری نشست پر بیٹھ کر ان کی ریہرسل دیکھنے لگا۔ ہال میں ملگجی سی نامکمل روشنی یا ادھورا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صرف سامنے ہال کے سٹیج پر تیز روشنی رکھی گئی تھی۔ سبھی اداکاری کے بہترین جوہر دکھا رہے تھے، مگر ان سب میں لبنہ کی اداکاری کی چھاپ ہی الگ تھی۔ وہ بہت ڈوب کر اپنے مکالمے ادا کر رہی تھی اور سارا گروپ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد خوب جم کر داد دے رہا تھا۔ خاص طور پر حسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے جوش اور خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ لبنہ ایک منجی ہوئی اداکارہ کی طرح آخری سین میں ہیروئن کی موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں خود اس کی اداکاری میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اس نے جب آخری سانس لے کر سر ڈھلکایا تو میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ ان سب نے چونک کر مجھے دیکھا اور سب زور سے چلائے، ارے یہ تم ہو پریزاد، آؤ اسٹیج پر آ جاؤ۔ حسام نے باقی انجان لوگوں سے میرا تعارف کرواتے ہوئے انہیں یہ بتایا کہ میں ڈرامے کا اردو میں ترجمہ کرنے والا ہوں۔ میں نے لبنہ کو اس کی اداکاری کی داد دی تو وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں ابھی میں پوری طرح سے خود کو کردار میں نہیں ڈھال پا رہی ہوں۔
ہاں مگر جب ہیروئن کی موت ہو تو اس وقت اس کے اوپر کچھ شعر یا کوئی غمزدہ نظم اوور لیپ ہونی چاہیے، تب ہم پورے ہال کو رونے پر ضرور مجبور کر دیں گے۔ انگریزی ڈپارٹمنٹ کے باقی کچھ طلبہ اور جو اس ڈرامے میں حصہ لے رہے تھے وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا کوئی 8واں عجوبہ ہوں۔ وہ سب کے سب اونچے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، ان کے قیمتی لباس، کولون اور پرفیوم کی مہک، ہاتھوں میں پہنی قیمتی گھڑیاں اور بریسلٹ، اور ایک جانب بے پرواہی سے پھینکے گئے مہنگے بیگز اور جین جیکٹس میری سادہ سفید شرٹ اور 5 سال پرانی گھسی ہوئی پتلون سے بالکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ دراصل عمارت کی اپنی ایک خاص چکا چوندھ ہوتی ہے جسے کسی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، اور غربت 7 پردوں میں بھی چھپی ہو تو اس کی شناخت چھپائے نہیں چھپتی۔ لبنہ کی کچھ انگریزی میڈیم ٹائپ سہیلیوں نے اسے کوہنی مار کر کچھ کہا اور سب زور سے ہنس پڑی۔ لبنہ نے مجھ سے نظر بچا کر ان سب کو انگریزی میں ڈانٹا اور اپنے رویے پر قابو پانے کی ہدایت کی۔ میں جانتا تھا کہ ان الٹرا ماڈرن لڑکیوں نے میرے بارے میں لبنہ سے کیا سرگوشی کی ہوگی۔ میں نے لبنہ کو بتایا کہ میں نے اوتھیلو کا ترجمہ کر لیا ہے اور اگر وہ لوگ چاہیں تو کل ہی سے اردو ڈرامے کی ریہرسل شروع کر سکتی ہیں۔ حسام نے مجھے بھی ریہرسل دیکھنے آنے کی درخواست کی تاکہ میں ان کے تلفظ کی جانچ بھی کر سکوں۔ زندگی کی دوڑ میں ہم اردو میڈیم والوں کے پاس آخر میں صرف یہی ایک تلفظ ہی تو باقی رہ جاتا ہے، ورنہ کچھ بچتا ہے تو صرف کمتری کا وہ احساس جو ہمیں ساری عمر قدم قدم پر اپنے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق ہونے کا ادراک دیتا رہتا ہے۔ رات کو جب میں کھلی چھت پر تاروں کی اوڑھنی کے نیچے لیٹا ڈرامے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے لبنہ کی بات یاد آئی کہ اگر لڑکی کی موت پر کوئی نظم پس منظر میں اس آخری سین کو بھرے تو تاثر دوبالا ہو سکتا ہے۔ اوتھیلو کے اختتام میں ہیرو کسی رقیب کی لگائی ہوئی شک کی آگ میں جھلس کر خود اپنے ہاتھوں سے ہیروئن کو گلا دبا کر مار دیتا ہے۔ پل بھر کی نفرت کا غلبہ ساری عمر کی محبت کو نکل جاتا ہے۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ انسان کی برسوں کی محبت کا امرت گھڑی بھر میں نفرت کے کڑوے زہر میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، یا پھر شاید محبت اور نفرت دراصل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ جذبات کے بازار میں دونوں کا مول یکساں رہتا ہے، مگر جب کسی انسان کو دوسرے انسان سے نفرت ہو جاتی ہے تو وہ اس سے وابستہ چیزوں، جگہوں، یادوں اور دوسرے سے جڑے معمولات سے بھی کیوں نفرت کرنے لگتا ہے؟ جس راستے پر کبھی 2 پیار کرنے والے ایک ساتھ چلے جاتے وہ راستہ کیوں ممنوع بن جاتا ہے؟ وہ ایک بینچ جہاں کبھی وہ ساتھ بیٹھے تھے، بارش میں گیلی سڑک کے کنارے کھڑا وہ گرم چائے والا جس کے ایک کپ میں ان دونوں نے ساتھ چائے پی تھی، وہ کتابوں کی پرانی دکان، پہلی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ٹکڑا، صفوں میں رکھا ہوا وہ سوکھا گلاب، پرفیوم کی خالی شیشی، اس کی دی ہوئی بچی وہ آدھی لپسٹک، ایک کھویا ہوا کف لنک، ایک ساتھ دیکھی ہوئی فلم کا ٹکٹ، وہ فٹ پاتھ پر بچھے پتے جس پر کبھی ساتھ چرمراہٹ کی آواز سنی تھی، وہ پرانا بس سٹاپ، 23 نمبر کی وہ کھٹارا سی بس، درخت کے نیچے کھڑا وہ لیمو پانی والا۔ بھلا ان سب چیزوں کا ان کی بدلتی محبت اور نفرت میں ڈھلتی اس کڑواہٹ سے کیا تعلق؟ ہم اس ایک شخص کی نفرت میں ان سب یادوں، باتوں اور جگہوں کو کیوں شامل کر لیتے ہیں؟ انسان کتنا ظالم ہے کہ معصوم یادوں سے بھی انتقام لینے سے باز نہیں رہتا۔ ڈرامے والے دن ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ساری یونیورسٹی اوتھیلو کو اردو میں جملے بولتے دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ ہیروئن کی آخری سانس نکلنے سے پہلے پس منظر میں میری نظم کے بول گونج اٹھتے ہیں، سنو تمہاری وفا پہ گرچہ پورا یقین ہے مگر بدلتی رتوں کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں، سو گر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے اور میری روح کی کومل پنکھڑیاں تمہیں کسی ببول کی مانند چبھنے لگیں تو بیتے دنوں کو یاد نہ کرنا کہ یادوں کا زہر زخم کو بھرنے نہیں دیتا۔ ہاں مگر دیکھو کبھی ان باتوں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر کی تھیں، کہ باتیں تو معصوم رابطہ ہوتی ہیں اور کسی کم نصیب کی بے ربطی سے ان باتوں کا کیا لینا دینا۔ ڈرامے کے منظر میں اوتھیلو ہیروئن کے پاس پہنچتا ہے۔ رات ڈھل رہی ہے اور ہیروئن ڈسٹیمونا سو رہی ہے۔ اوتھیلو اپنی محبوبہ کو جگاتا ہے اور سرد لہجے میں ڈسٹیمونا سے کہتا ہے کہ وہ اپنی آخری دعا کر لے۔ اوتھیلو کی محبوبہ کی آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ اپنی محبوب سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے آج رات جینے دے اور چاہے تو صبح مار ڈالے، مگر اوتھیلو کی آنکھوں پر شک کے کالے ناگ کس کر پٹی باندھ چکے ہیں۔ وہ ہیروئن سے کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، پس منظر میں میری نظم کے بول اوور لیپ ہو رہے ہیں، اور سنو میرے محبوب کبھی ان رنگوں سے نفرت نہ کرنا جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے، کہ رنگ تو روح کو اجالتے ہیں
اور کسی کے مقدر کے اندھیروں سے ان رنگوں کا کیا لینا دینا؟ ڈیسڈیمونا آخری مرتبہ اپنے محبوب اوتھیلو کو بھیگی پلکوں سے نظر بھر کر دیکھتی ہے۔ اوتھیلو کے بھاری ہاتھوں کی انگلیاں اس کی نازک شہرک کو دبانا شروع کر دیتی ہیں۔ لڑکی سانس گھٹنے کی وجہ سے تڑپتی ہے اور بستر کی چادر نیچے گرتی ہے۔ اے میری وفا کے مالک، کبھی ان نظاروں سے نفرت نہ کرنا جو ہم نے ایک ساتھ دیکھے تھے، کہ نظارے تو قدرت کا حسن ہوتے ہیں، اور کسی حرمہ نصیب کی بدصورت یادوں سے ان نظاروں کا کیا لینا دینا؟ اوتھیلو کی مضبوط گرفت میں اس کی محبوبہ کا دم تیزی سے بند ہو رہا ہے اور وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے۔ اوتھیلو کی آنکھیں وحشت سے باہر کو ابل رہی ہیں اور وہ پوری قوت سے اپنی جان سے پیاری ڈیسڈیمونا کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ تکلیف کی شدت سے اس کی محبوبہ کی انگلیوں کے ناخن اوتھیلو کے بازوؤں کی رگوں میں پیوست ہوتے جا رہے ہیں۔ لڑکی کا نازک بدن آخری مرتبہ زور سے کانپتا ہے۔ میرے ہم نفس، میری جان، بس مجھ سے اور صرف مجھ سے نفرت کرنا، کہ میری روح کی سیاہی سے ہی یہ چار سو اندھیرا ہے، میری بدصورتی سے ہی ہر رنگ پھیکا ہے، ہر منظر ویران ہے، ہر بات بے ربط اور جھوٹی ہے، ہر بے وفائی میرے نام ہے، سو بس مجھ سے ہی نفرت کرنا، کہ صرف میں اور فقط میں ہی تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں۔ اوتھیلو کی محبوبہ اپنی محبوب کی گرفت میں تڑپ کر آخری ہچکی لیتی ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، مگر مرتے مرتے بھی اس کی بے جان کھلی آنکھیں اپنے پیارے اوتھیلو کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ لڑکی کا محبوب، اس کا قاتل اوتھیلو اپنی محبوبہ کا سر گود میں لیے بیٹھا رو رہا ہے۔ سٹیج کا پردہ گر جاتا ہے۔ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد چند لمحے تو سارے ہال میں سناٹا سا چھایا رہا اور پھر تالیوں کی گونج سے وہ شور مچا کہ تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لبنہ راتوں رات سارے شہر کی یونیورسٹیز میں مقبول ہو چکی تھی۔ ڈرامے کی کامیابی کی خوشی میں اس نے اپنے گھر پر ایک پارٹی رکھی اور ہم سب کو تاکید کے ساتھ دعوت دی۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے مجبوراً اس شام وہاں جانا ہی پڑا۔ گھر کیا تھا، پورا محل تھا، مغربی طرز کا ایک وسیع و عریض پھولوں بھرا باغیچہ جس کے درمیان پریوں کے گھر جیسی ایک شاندار عمارت کھڑی تھی۔ پچھلی جانب سوئمنگ پول تھا اور پارٹی کا بندوبست وہیں کیا گیا تھا۔ موسیقی کا اہتمام بھی تھا اور جدید اصطلاح میں کہی جانے والی ڈی جیز لڑکے لڑکیوں کی فرمائش پر دھنیں بدل بدل کر بجا رہے تھے۔ لبنہ کہیں سے اپنی ماں کو کھینچتی ہوئی لے آئی اور ان سے میرا تعارف کروایا۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس سونے اور ہیرے سے لدی پھندی اس عورت نے مجھے غور سے دیکھا اور ہونٹ سکیڑ کر کہا، خوب، تو یہ ہے پریزاد، انٹرسٹنگ۔ میرا جی چاہا لبنہ کے کان میں دھیرے سے کہوں کہ ایسے جانے کتنے مناظر میں اردو فلموں میں دیکھ چکا ہوں جہاں امیروں کی محفل میں غریب کو اس کی حیثیت یاد دلائی جاتی ہے۔ پھر مجھے خود اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ اتنے میں میرے عقب سے ایک بہکی ہوئی آواز بلند ہوئی، آہا، تو یہ ہیں مسٹر پریزاد جن کی شاعری ڈرامے میں ڈب کی گئی تھی۔ بھئی واہ لبنہ، کیا اداکاری کی تھی تم نے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک پکی عمر کا موٹا سا شخص آہستہ آہستہ ڈگمگاتے قدموں سے ہماری جانب چلا آ رہا تھا۔ لبنہ نے تعارف کروایا کہ یہ سیٹھ عابد ہیں، ان کے خاندانی دوست۔ وہ شخص لبنہ سے کافی حد تک بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر یہ نشے کا کمال تھا۔ میں ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ لبنہ کو فرصت ملے تو میں اسے اجازت لے کر وہاں سے نکل جاؤں۔ سیٹھ عابد کھانا لے کر پلٹا تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میری طرف چلا آیا۔ اور جناب، کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ دراصل میں خود بھی چھوٹا موٹا شاعر ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلد ہی میری کتابیں میرے مداحوں کی پیاس بجھانے کے لیے شائع ہو جائے، مگر کیا کروں، یہ کاروبار اور دھندا ہی جان نہیں چھوڑتا۔ سیٹھ عابد نے وہیں کھڑے کھڑے 2-4 غزلیں مجھے سنائی جن کو سن کر میں نے شکر کیا کہ اس کی کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ سیٹھ عابد اپنی دھن میں مگن بولے جا رہا تھا، لبنہ تمہاری شاعری کی بڑی تعریف کرتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری شاعری کی نوک پلک سنوار کر اسے بھی ایسا بنا دو کہ وہ لبنہ کے معیار پر پوری اتر جائے۔ میں نے حیرت سے سیٹھ عابد کی طرف دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی شاعری اس کی کتاب کے لیے اسے دے دوں۔ سیٹھ عابد نے میری آنکھوں میں جھانکا، اور اس کام کے لیے میں تمہیں ایک خطیر رقم دینے کو بھی تیار ہوں۔ لبنہ بتا رہی تھی کہ تم ٹیوشنز پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کرتے ہو۔ میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ معاف کیجیے گا عابد صاحب، زندگی میں ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی۔ عابد طنزیہ انداز میں مسکرایا، غلط، آج کل سب بکاؤ مال ہے، اور جس محفل میں آج تم کھڑے ہو، ان عمرہ کے لیے یہ شاعری، یہ خوبصورت لفظ ان کی ایک شام بہلانے کے کام آ سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے نہ فرصت۔
کہ وہ روزانہ تمہیں بلا کر تمہارے فن سے محظوظ ہو سکے۔ میں تو پھر بھی تمہارے الفاظ، تمہاری سوچ، تمہارے خیالات کی بہت اچھی قیمت لگا رہا ہوں۔ وقت ملے تو ٹھنڈے دل سے سوچ لینا۔ میں نے بڑے بڑے قلمکاروں کے مسودے ردی کے بھاؤ بکتے دیکھے ہیں۔ میں لبنہ سے اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ جب انسان کے پاس دولت کی بہتات ہو تو اس کے اندر کا کباڑیا دکاندار کیوں جاگ جاتا ہے؟ کیا یہ سبھی امیر ایک جیسے ہوتے ہیں؟ مگر لبنہ تو ان جیسی نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لفظوں کے لیے ایک خاص احترام دیکھا تھا۔ میرا بھولا دل ایک بار پھر راہ بھٹکنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلے دن لبنہ نے مجھے یونیورسٹی میں چپ اور اداس دیکھا تو اسے لگا کہ میں گزشتہ شام اس کی ماں کے سلوک سے دل برداشتہ ہوں۔ اس نے مجھ سے معذرت کی، مگر میں نے اسے تسلی دی کہ میں اس سلوک کا عادی ہوں۔ مگر لبنہ کی سیاہ جھیل سی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ مجبوراً اس کا دل بہلانے کے لیے مجھے اردو فلموں والی مثال دہرانی پڑی کہ اس کی پارٹی میں آنے سے پہلے میں نے درجن بھر ایسی فلمیں دیکھی کہ خود کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ البتہ بس ایک کمی رہ گئی تھی کہ وہاں کوئی بڑا سا پیانو نہیں پڑا ہوا تھا جس پر بیٹھ کر ایسی سچویشن میں غریب لڑکا ہیروئن کے لیے گانا گاتا ہے۔ میری بات سن کر لبنہ زور سے ہنس پڑی۔ یوں لگا جیسے تیز بارش میں دھوپ نکل آئی ہو۔ مگر میں لبنہ سے چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ پایا کہ فلموں میں پیانو پر گانے والا ہیرو ہوتا ہے جو مردانہ وجاہت اور خوبصورتی سے مالا مال ہوتا ہے، جبکہ میں اگر پیانو پر گانے کے لیے بیٹھ بھی جاتا تو میری وجہ سے سارا منظر دھندلا ہو جاتا۔ جب چہرہ ہی دھول سے اٹا ہو تو آئینہ کیا کرے؟ اور پھر چند دن بعد لبنہ نے اچانک یونیورسٹی آنا بند کر دیا۔ میں نے اس کے سب دوستوں سے پوچھا مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آخر 5ویں دن میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے لبنہ کے نام پر مجھے گھر کے لان تک پہنچا دیا۔ لان میں لگے سنگ مرمر کے بڑے فوارے کے پاس لبنہ کی ماں کو بیٹھے دیکھ کر میرے قدم اٹکنے لگے۔ دوسرا جھٹکا مجھے لبنہ کی ماں کی انگلیوں میں پکڑے سگریٹ کو دیکھ کر لگا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور سگریٹ کی راکھ جھاڑ کر بولی، لبنہ سے ملنے آئے ہو؟ میں نے سٹ پٹا کر جواب دیا، جی۔ لبنہ کی ماں نے میری آنکھوں میں جھانکا، محبت کرتے ہو میری بیٹی سے؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ لبنہ کی ماں کی آنکھیں مجھے اپنے جسم سے پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔